बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है और उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो तो कोविड के बारे में है। कोविड-19 जो कि वायरस है कोरोना का, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तादाद 1,13,702 हो चुकी है और ये इजाफा होता चला जा रहा है। इस पर कल आपको हमने बताया था कि आलमी इदारे सेहत ने भी पाकिस्तान को ख़बरदार किया है, उसके ऊपर भी हम आएंगे कि आज ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान की जो मेडिकल के लोग हैं, जो तिब्बी अमला है, जो माहिरीन है, वो क्या सजेस्ट करते हैं, उसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मसाइल भी चल रहे हैं उनको कवर करना भी बड़ा ज़रूरी है। मसलन पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो दस्तयाब नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कहा यही जा रहा है कि मुख्तलिफ माफियात जो हैं वो एक्टिव हैं और अद्वियात से लेके अब पेट्रोलियम मसनूआत तक जो माफियाज हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत को जो है उन्होंने घेरा हुआ है। क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सारे मामला बहुत अहम हैं और इस पे हम ज़रूर बात भी करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इस वक्त आपको एक और चीज़ बतानी है, क्योंकि इस वक्त कोविड की सूरत हाल है और ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आ चुका है इस वक्त, और जहाँ जहाँ कोविड है वहाँ पे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, बच्चे भी इसमें मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन एक अलग तरह का सिंड्रोम है जो कि बच्चों के हवाले से इस वक्त सामने आ रहा है पाकिस्तान में। गो के उसके असरात हम पहले ही आपको बता दें बहुत कम है बच्चों के हवाले से और उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट हम ज़रूर दिखाना चाहते हैं ताकि आप बच्चों को जो है वो पूरी तरह से सिक्योर रखें, और अगर कोई भी अलामत उसके हवाले से आ रही है तो समझिए कि ये कोविड की या कोरोना की अलामत उनके अंदर मौजूद है। डरना उस पर नहीं है लेकिन उनका ख्याल ज़रूर रखना है। तो हमारी एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमारी बहुत अच्छी कुलीग है किरण फुलटन, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई है कि दुनिया भर में बच्चे किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ, ये मुख्तसर सी रिपोर्ट है, ये देखिए। और उसके बाद मेरा बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद होगा जिनके साथ हम इस वक्त जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो ये माफियाज के हवाले से सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। जल्दी से ज़रा ये रिपोर्ट देख लीजिए, इनके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अपने बच्चों को महफूज बनाइए। ज़रा देखिए कि बच्चों के हवाले से कोरोना किस तरह से जो है वो नुकसानदेह या उनको जो मुतासिर है वो कर सकता है। देखिएगा। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अस्पतालों में बच्चों के दाखिलों में इजाफा हो रहा है। इनमें से कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसका ताल्लुक कोविड-19 से है और वो इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं। This is a newly recognized, potentially serious illness that happens in children that seems to be related with COVID-19. In simple terms, it's a condition where different body parts can become inflamed, including the heart, the lungs, the kidneys, brain, skin, many parts of your body. इस बीमारी की प्रेजेंटेशन यानी जिस तरह ये बच्चों में नजर आती है वो कावासाकी डिजीज की तरह है। कावासाकी डिजीज बच्चों के दिल की शहरियानों को डैमेज करती है। कावासाकी के सिम्टम्स हैं 5 दिन से ज्यादा बुखार, रैश, बच्चों की आंखें लाल हो जाती हैं जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, और बच्चों के जो मुंह है वो बिल्कुल लाल हो जाता है जिसको हम स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के जैसा मुंह दिखता है, और जो नेक में गांठें हैं ये सूज जाती हैं। और अक्सर ये जो बच्चों की उम्र होती है वो 5 साल से कम होती है। ताहम बच्चों का एक ग्रुप आईसीयू में ऐसा भी आ रहा है जिससे मुतालिक डॉक्टर्स का कहना है कि वो गैर कावासाकी अलामत को जाहिर कर रहे हैं। नॉन कावासाकी भी 2-3 तरह का है। एक जो ग्रुप है वो जरा बड़े बच्चों में आ रहा है, जैसे 10 साल, 11 साल या 12 साल के बच्चों में जो जीआई सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या पेट के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं और एकदम वो शॉक लाइक कंडीशन में आते हैं। शॉक जो कि दिल का जैसे कार्डियोजेटिक शॉक भी हो सकता है कि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और उनके दिल की रफ्तार तेज हो रही है, चेहरा पीला पड़
پڑا ہے. دوسرا ایک پریزنٹ کر رہے ہیں مایوکارڈائٹس کے ساتھ. شروع میں تو ان کو ریسپیریٹری سمٹمز ہوتے ہیں جیسے ہلکا پھلکا نزلہ, کھانسی, زکام, اور پھر وہ شوک یا دل کے فیل ہونے کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کا دل کام کرنا کم کر دیتا ہے, تو وہ تھکن کے ساتھ, سینے کے انفیکشن کے ساتھ, پسلیاں چلنے کے ساتھ, دل کی رفتار تیز ہونے کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. شروع میں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کووڈ-19 خاص طور سے بڑوں میں سانس کے نظام پر حملہ کرتا ہے, لیکن یہاں بچوں میں علامات بالکل مختلف ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو کس طرح پتا چلا کہ اس بیماری کا تعلق کرونا وائرس سے ہے. بچے زیادہ نمبرز میں جو بڑھ کے آ رہے ہیں, تو اسی لیے ہمیں ایسوسیشن ہے, ٹیمپورل ایسوسیشن ہے, یہ پینڈیمک کے سمے ہی ہو رہا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق اٹلی کے ایک سینٹر میں جہاں پچھلے 5 سال میں صرف 19 کاواساکی کے کیسز دیکھے گئے, اسی سینٹر میں پچھلے 2 مہینوں میں 10 بچوں کے آ چکے ہیں. یہ سنڈروم بہت کم بچوں میں دیکھا جا رہا ہے, مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. آل آف اے سڈن آپ جو ہے اتنے سارے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سمٹمز کے, تو سب کا دماغ یہی ہے کہ بھئی یہ کچھ ہو رہا ہے. اب اس انفارمیشن کے سامنے آنے کے بعد کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ افیکٹڈ نہیں ہیں. یو ایس اور یو کے میں ابھی تک 2% تک بچے افیکٹڈ ہیں, اور ہمارے ہاں کیونکہ 6% ہیں, لیکن ابھی تک یہ جو ریئر چیز ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آئی ہے. یہ بچے اگر ان ٹائم ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں تو ان بچوں کا مکمل علاج ممکن ہے, اور میجورٹی یہ بچے دنیا میں جہاں پہ بھی پریزنٹ کیے ہیں یہ بچے 99% مکمل ریکور کر گئے ہیں. اس نئے سنڈروم کے بارے میں فی الحال مثبت حقائق یہ ہے کہ جن بچوں کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. بس یہ ضروری ہے کہ بطور کیئر گیور ہم بچوں کی ہر بیماری پر کڑی نظر رکھیں, پینک نہ کریں مگر محتاط ضرور رہیں. کرن فلٹن, آج نیوز, کراچی. جی آپ دیکھ رہے تھے کرن فلٹن کی یہ رپورٹ, جس میں کہ ہم ظاہر ہے کہ بڑوں کے اوپر تو اس وقت فوکس کر رہے ہیں لیکن بچوں کو اگنور کر رہے ہیں. تو بچوں کو اگنور قطعی طور پر نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی اگنور نہیں کرنا کہ حکومتوں نے کس طرح سے ٹیکل کیا ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ عالمی ادارے صحت نے پاکستان کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا اور یہ بتایا, انتباہ کیا کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری بات مان لیں, 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن خاص کر کے پنجاب کے اندر بہت ضروری ہے. لیکن صورتحال جو ہے گورننس کی وہ اس وقت بہت دگرگوں ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کون جواب دے ہے. آج پروفیسر جاوید اکرام صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی, پریس ٹاک کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کو سنیے, پھر میں آپ کے ساتھ تعارف کرواتی ہوں اپنے پینل کا. ذرا سنیے گا. میں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ کرفیو نافذ ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسمیشن فوری طور پہ روکی جا سکے. 15 دن کے لیے موثر وہ والا لاک ڈاؤن نہیں جو پہلے ہوئے ہیں. وہ لاک ڈاؤن کہنا فضول ہے, وہ لاک ڈاؤنز نہیں تھے, نہ سمارٹ نہ ان سمارٹ. میں کہوں گا کہ ٹوٹل کرفیو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرفیو نافذ کرنے کے لیے ہماری پاکستانی افواج کو بیچ میں حصہ لینا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ کوئی مارشل لا لگ گئی کچھ ہو گئی, وہ تو معاونت کرنے آئیں گے. آپ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کرفیو کا نفاذ ہونا چاہیے. سارے ڈاکٹرز اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اس پہ کیا حکومت, آج ظفر مرزا صاحب نے جواب دے دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ریکمنڈیشنز پہ ہم عمل درآمد بھی کریں. اور اس سے پہلے جب یہ رپورٹ آئی تھی کہ اس لاہور کے اندر جو ہے وہ تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے, جو کہ ایک تجزیہ تھا, تجزیاتی رپورٹ تھی, اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہیں. کیا ہے اس وقت صورتحال, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوا تھا, اس پہ سندھ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد زبیر صاحب جو کہ گورنر سندھ رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, نجکاری کے بھی وزیر رہ چکے ہیں, لہٰذا اسٹیل مل کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہے جناب ہمایوں اختر خان صاحب, اگین ایک بڑا نام ہے, بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں, مختلف وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں, بجٹ کے حوالے سے بھی اور ان سے خاص کر کے کامرس کے حوالے سے اور نجکاری کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب قمر زمان قائرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما
رہنما سینئر سیاستدان ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ صورتحال کیا ہے. سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں زبیر صاحب, آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو کرونا کی سچویشن ہے, اب سے تھوڑی دیر پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سر سے پانی گزر گیا ہے. اس وقت تو صورتحال جو ہے 9100 کچھ انہوں نے ٹیسٹ کا بتایا اور اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں 2400 پازیٹیو آئے ہیں. احسن اقبال صاحب کی ابھی رپورٹ آئی ہے, ثنا جمالی صاحبہ کی آئی ہے, پارلیمنٹیرینز فاروق حبیب صاحب کی آئی ہے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, یعنی کوئی نہیں بچا. صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے. ابھی جو پچھلے 3 مہینے میں صورتحال تھی اب تو خیر بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا. آئی ایم نو ایکسپرٹ کہ لاک ڈاؤن کیا ہونا چاہیے, بٹ ایک چیز کا مجھے پتا ہے ایسا سیاسی ایک فالوور کہ ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ان کی پارٹی ہے وہ بالکل اس کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ لیا ہے اور اس کی 2-3 بڑی کلیئر ایگزامپلز ہیں اور میرا خیال ہے اس کو جتنا بھی کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ موت کے منہ میں ڈھکیل دینے کے متعارف ہے. ایک ان کے یہاں گورنر ہے سندھ, ابھی آپ خود سوچیں کہ گورنر کا ایک ٹویٹ آیا پہلے اور انہوں نے کہا کہ یہ دس از لائک اے فلو اور لوگ خام خواہ اس کو ایک بڑھا چڑھا کے پیش کر دیں. پھر انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جی یہ صرف ایک ڈیفینس کیپٹن کے لوگوں کا ایک خواہش ہے کہ جی نیو یارک میں لگے لاک ڈاؤن ہوا ہے, لندن میں ہوا ہے, تو کراچی میں کیوں نہیں ہوا. ابھی آپ نان سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھیں. خورم شیر دیوان جو ان کے سیکنڈ ہائیسٹ رینکنگ ان کے ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں, کوئی مریض نہیں ہے, ہم ہسپتالوں میں جا کے دیکھتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ملتا. اور پھر آپ کے پرائم منسٹر کے تو ارشادات آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ فلو ہے, دوسری جگہ کہتے ہیں کہ بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے آپ کو تو آپ نے ٹیسٹ نہیں کروانے پہنچ جانا. مطلب آپ مجھے دنیا میں ایک شخص بتا دیں سوائے اس کے جس کو کوئی سائیکو پرابلم ہو جو یہ کہے کہ ٹیسٹنگ از دی وے فارورڈ. جب آپ ریلیکس بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہماری حکومت نے اس کو سیریسلی کبھی لیا ہی نہیں. ایسے کبھی بھی نہیں پیش کرتے کہ جی ایک طرف معیشت ہے اور ایک طرف یہ لوگوں کی زندگی ہے, ایسے کبھی آپشنز نہیں. You have to handle both. اچھا, اور آپ نے دونوں زبیر صاحب کچھ عرصہ پہلے جی زبیر صاحب قاہرہ صاحب سے پوچھ رہتی ہوں, جیسے زبیر صاحب نے کہا, قاہرہ صاحب کچھ عرصہ پہلے ہرڈ امیونٹی کی ایک ٹرم ہم نے سنی اور اس پہ بڑا اچھا پیس فہد حسین صاحب نے بھی لکھا جس میں کہ آپ وائرس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کو ایفیکٹ ہونا ہے وہ ہو جائے, جو بچ سکتا ہے وہ بچے. یہ ہرڈ امیونٹی کا ایک اصول ہے. کیا پاکستان کی حکومت نے اس اصول کو اپنایا اور اب صورتحال یہ کہ ہر گھر میں جو ہے وہ آپ کو کرونا کے پیشنٹس نظر آ رہے ہیں. کل کو اگر اموات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو کہ ابھی بھی کم نہیں ہے کسی بھی مہذب دنیا کے لیے, تو ذمہ دار کون ہوگا قاہرہ صاحب؟ اسما اب تو یہ بحث ہے ہی نہیں کہ ملک میں کرونا کتنا ہے, کتنی رفتار سے پھیل رہا ہے. میری زبیر صاحب کی ہماری باتیں چھوڑیے, آپ کے کورسپونڈنٹس موجود ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ حکومت کے وہ لوگ جو کرونا فائٹنگ میں حکومت کی ایڈوائزریز ہیں, جس طرح ابھی آپ نے رپورٹ چلائی پروفیسر صاحب کی, تو وہ جو کہہ رہے ہیں, جو WHO کہہ رہا ہے, جو پاکستان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, جو ساری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے. میں اور زبیر صاحب تو سیاسی باتیں کر سکتے ہیں, ہمارے اختر صاحب کو سائنسدان تو نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہے, تو اس پہ بہت بحث ہو چکی. اور جو کچھ گورنمنٹ نے بربادی اتارنی تھی پہلے دن سے لاک ڈاؤن کی مخالفت کر کے, اور خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, وہ جب بھی کبھی کوئی بات کہہ لیں ان کے منہ سے نکل گیا میں سونامی لے کے چلوں گا. بہت سمجھایا, سب نے کہا بھائی جان یہ سونامی بربادی کی علامت ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ایک دفعہ منہ سے نکل گیا تو بس نکل گیا, اب میں نے اسی پہ کھڑے رہنا ہے. یہ رویہ حکومت کا آپ کو ہر سیکٹر میں نظر آتا ہے, کرونا میں بھی یہی نظر آیا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں حضور والا جو ہوا ابھی بھی بہت خوفناک صورتحال ہے. ہمارے شہروں میں کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جس میں مریض نہیں ہے, اور لوگ سارے رپورٹڈ نہیں ہیں. بہت سارے لوگ, بہت ساری بات وہ ہیں جو سسپیکٹڈ کرونا پیشنٹس ہیں لیکن وہ ہاسپٹل نہیں گئے. لوگ ٹیسٹ ہی افورڈ نہیں کر رہے. قاہرہ صاحب 9000 کا 8000 کا ٹیسٹ کون افورڈ کرے گا؟ جی دیکھیے یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت ہی بڑا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو سبسیڈائز کر کے 100 200 500 1000 روپے تک لے آتے. اگر آپ نے 1240 ارب کا پتہ نہیں کہاں پیکج دیا ہے, کیا دیا ہے. لیکن اس وقت ایک سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ آپ کو ڈاکٹرز یہاں تک کہہ رہے ہیں, کل یہی ڈاکٹر صاحبان سنگھ جو ڈاکٹر صاحبان ایک پروگرام میں بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کسی بندے کو اگر سمٹم ہو جائیں تو وہ خدارا ٹیسٹ کرانا چھوڑ دو, ٹیسٹ چھوڑے ایک طرف رکھے, ٹیسٹ گورنمنٹ کرتی رہے لیکن ٹیسٹوں کی طرف نہ جاؤ. بالکل, ایک تو ٹیسٹ آپ کہہ رہے ہیں قائرہ صاحب, ایک تو ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے سر. جی بالکل قائرہ صاحب, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ پاکستان کو بڑھانا ہے. ٹیسٹ کی طرف بعد میں جائیے لیکن پہلا ایشو یہ ہے کہ فوراً اپنے آپ کو کوارنٹائن کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اب کا کیا کرے گی یا کیا کرنا چاہیے انہیں. یہ حالات یہ ہیں کہ یہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اس صورتحال کو, اس گمبھیر صورتحال کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کی بات مانے اور اجتماعی قیادت بیٹھ کے اگر فیصلہ کرے گی تو رسپانسبلٹی سب پہ ہوگی, سب اس کو اونرشپ دیں گے تو قوم بھی مانے گی. ہمایوں صاحب بالکل یہ سر بالکل آپ نے قائرہ صاحب آپ نے بڑی یہ بات تو آپ اور زبیر صاحب یا آپ دونوں کی جماعتیں بار بار کہتی ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ یہ بات حکومت نہیں سن رہی ہے. آج ہمایوں صاحب آپ نے دیکھا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ, جی سر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی میں فزیکلی جانا چاہتا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اقتصادی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کو میں اٹینڈ کروں, 13 لوگوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن وفاق نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میری بات نہیں سنے گی. جب میں بولنے کی کوشش کرتا تھا تو مائک بند کر دیا گیا. سر اس طرح سے کیسے چلے گا یہ ملک؟ آئی مین لوگ پہلے ہی اکتا گئے ہیں صورتحال سے جو اس وقت بن گئی ہے پاکستان کے گلی محلوں کے اندر. ہمایوں صاحب جی, پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اور ہمارے شہریوں کی حفاظت کرے. دوسری یہ بات ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہماری 2 بڑی باڈیز ہیں NCC اور NCOC, اس کا پورا مکمل حصہ ہے بڑی اعلیٰ سطح پہ. تیسری یہ چیز ہے کہ سندھ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ چاہے وہ کرفیو لگوائیں یا مکمل لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں. وفاق کی طرف سے ان پہ کوئی بندش نہیں ہے. اس لیے سندھ نے جو کرنا ہے وہ 100 بار کرے. یہ نہ کہیں کہ وفاق کی کیا پالیسی ہیں, اس میں سندھ کی اپنی پالیسی ہے. لاک ڈاؤن کرنا نہیں کرنا, اپنے ہسپتالوں کو کس طرح اپ گریڈ کرنا ہے. جو وفاقی حکومت کے کام ہیں وہ اور نوعیت کے کام ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھیں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, دنیا میں ویکسین کی کیا سچویشن ہے, ٹریٹمنٹس کیسے جا رہی ہیں, ہسپتالوں کا اکوپمنٹ جو ہمیں باہر سے لانا ہے, ٹیسٹنگ کٹس جو باہر سے لانی ہے وہ لائی جائیں. یہ دیکھیے میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ملکوں کا مختلف ماڈل ہے, مثلا برازیل یا میکسیکو یا ساؤتھ افریقہ, ایون انڈیا ریلیکس کر رہا ہے, گروئنگ ریٹ پہ ریلیکس کر رہا ہے. اور میں یہ تو وقت بتائے گا کہ صحیح ماڈل تھا کہ نہیں تھا. ہمارے ملک میں جو پہلے لاک ڈاؤن لگا, میری نظر میں وہ کافی کمپریہنسو لاک ڈاؤن تھا. صرف اسینشل سروسز, کھانے پینے کی اشیاء کی فیکٹرییں اور ڈسٹریبیوشن, تاکہ یہ جو کریانے کے سٹور ہیں, جنرل سٹورز ہیں, یہ کھلے رہے, لوگ روزمرہ کی چیزیں لیتے ہیں. ورنہ پاکستان میں ہر فیکٹری بند تھی, ٹرانسپورٹ بند تھی, موومنٹ بند تھی, ایک شہر سے دوسرے شہر آپ نہیں جا سکتے تھے. آپ یقین کریں ہمارا جو نوکر چھٹی پہ گیا ہوا تھا وہ 2 ہفتے واپس نہیں آ سکا کیونکہ ٹرانسپورٹ کوئی نہیں تھی. لیکن دیکھنے میں کیا آیا, دیکھنے میں یہ آیا کہ گلی محلوں میں, میرا حلقہ ہے وہ اربن لاہور کا علاقہ ہے, اس میں لاہور کے امیر ترین علاقے بھی ہیں جیسے ڈیفنس ہے, اور غریب ترین علاقے بھی ہیں ایکسٹینڈڈ ایریاز میں. لیکن ایکسٹینڈڈ ایریاز میں لوگ گلی محلوں میں شام کو لڑکے باہر نکلے ہوتے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ 3 لوگ بیٹھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو سر بہت غیر ذمہ دارانہ ہے, عوام کا تو بہت ہے سر, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. مگر جب عوام غیر ذمہ دار ہے تو حکومت کو ذمہ دار ہونا چاہیے تھا نا. میں اپنا پوائنٹ ذرا مکمل کر لوں, پھر آپ میرے سے اگلا سوال پوچھ لیجیے. جی دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے حکومت اس آپشن پہ گئی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اس وقت 700 جگہ ہیں پاکستان میں جدھر اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, 700 پاکستان میں. اسمارٹ لاک ڈاؤن بڑا فوکس میں ہوتا ہے, ادھر لاک ڈاؤن ایکسرسائز ہو رہا ہوتا ہے, ادھر ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹریکنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوارنٹیننگ ہو رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ اس پالیسی پہ گئی اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اب دیکھیں گے
ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں. دیکھیے اگر ضرورت پڑی تو حکومت اقدامات اٹھائے گی. آپ نے دیکھا کہ بیچ میں عید آ گئی تو شاپنگ کا دباؤ آیا, تو سپریم کورٹ نے کہا اچھا زبیر صاحب یہ بات درست ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی لوگ پاکستان کی قوم شاید یہ سمجھی کہ عید والے دن جو ہے ان کو کرونا نہیں لگے گا. میں جانتا ہوں جی, آپ یقین کریں عید کی جو ریلیکسیشن ہوئی ہے, عید والے دن میں جو ملنا ملانا شروع ہوا ہے, جو شاپنگ شروع ہوئی ہے, اس سے یہ کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے. اچھا زبیر صاحب آپ کو کیا ہمارے صاحب کی بھی بات کھول چکی تھی. ہاں جی پہلے کھول چکی تھی. سپریم کورٹ نے انڈورس کیا کہ نہیں سب کو شاپنگ کرنی ہے. سپریم کورٹ روک بھی سکتی تھی, از خود نوٹس بھی چل رہا تھا اس وقت, لیکن نہیں روکا گیا. زبیر صاحب کیا اب کیا واقعی ناگزیر ہے لاک ڈاؤن کرفیو, جو کہ پاکستان کے تمام ڈاکٹرز اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریشر بڑھ گیا ہے, گو کہ گورنمنٹ کہتی ہے نہیں. کل بھی میو ہاسپٹل کے سی او سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 274 پورے لاہور کے اندر وینٹیلیٹر خالی ہیں, عوام کہتی ہے وینٹیلیٹر نہیں مل رہا. تو زبیر صاحب سچویشن کہاں جائے گی اور کرنا لاک ڈاؤن کیا ناگزیر ہے اس وقت؟ دیکھیں ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں 1,13,000 تقریباً اس وقت انفیکٹڈ لوگ تقریباً 5,000 بیسڈ آن دا ٹیسٹنگ جو ابھی ہو رہی ہے, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 20 سے 25% لوگ پازیٹیو ٹیسٹ ہو رہے ہیں آؤٹ آف دا ٹوٹل ٹیسٹ. سو یہ دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہائی ہے لاسٹ 15-20 ڈیز میں اٹھا کے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے. اب یا تو حکومت وہ کنفرم کرتے اور اتنے کٹس ہونے چاہیے کہ جی ہماری تو اسٹریٹجی ہے ہرڈ امیونٹی ہے, اور ہم نے اس لیے لوگوں کو کھلا چھوڑا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہمایوں اختر کہ عید کے دن جو ملے تھے اور اس سے پہلے جو 30 دن تھے جو آپ نے 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس سے کیا وائرس نہیں پھیلنا تھا, اس سے کیا ہونا تھا. اور عید کے دن تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا پھیلا ہوگا, عید کی شاپنگ کے سلسلے میں اتنا زیادہ پھیلا تھا. اور عید ہونے کے بعد آپ نے کیا کر لیا, آپ نے کیا ریسٹرکشن لگا لی. آپ کی جب آپ کے سینئر ترین لوگ انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر ڈز ناٹ ہیو اے بلیو ان دس, وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ ڈر کے لاک ڈاؤن کر دیا. یہ ہے پرائم منسٹر کے الفاظ. 23 مارچ کو جب لاک ڈاؤن کیا سندھ نے تو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ ڈر گئے, اور میں ہی ڈرا تھا جب 38-2 تھا پاکستان ورلڈ کپ میں 18 اوور کے بعد. مطلب آپ کمپیریزن دیکھیں کہ یار اس کا لیول کیا پرائم منسٹر کا کہ ورلڈ کپ فائنل میں 35 اچھا زبیر صاحب اب تو لگتا ہے ایسے ہے سر میں نہیں کہہ رہی, وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں اب لگتا ہے ایسے ہے کہ پانی سر سے گزر گیا ہے, اور انہوں نے آج بہت سیریس سوالات بھی اٹھائے ہیں گورننس کے اوپر, جو آئینی ادارے ہیں ان کی ورکنگ کے اوپر. اور کیا اس وقت جو ہے وہ پھر پیٹرول کی جو قلت ہوئی ہے, وزیر اعظم سٹ پٹا گئے ہیں, ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر, کوئی ہے دیکھنے والا؟ اس پہ ضرور ہم بات کریں گے قائدہ صاحب سے بھی اور ہمارے صاحب سے بھی. ایک چھوٹی سی بریک, سر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ ضرور بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت معزز پینل ہے جن سے ہم بات کریں کہ ہوگا کیا پالیسی کے حوالے سے, اور خاص کر کے قاہرہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے حکومت کی ذمہ دارانہ یا غیر ذمہ دارانہ رویہ جو بھی ہے اس کے اوپر تو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے, لیکن اس وقت جو آئینی سوالات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اٹھانے بہت ضروری ہیں؟ مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس نہیں ہو رہا, مثلاً ECC آج جو ہے وہ جس طرح ہوئی ہے اس پہ اعتراض سندھ نے اٹھا دیا ہے, تو کس طرح سے مملکت جو ہے وہ کیسے چلے گی؟ آپ کو لگتا ہے سب کچھ آل ٹوگیدر چینج ہونے والا ہے؟ آسما گزارش یہ ہے, پہلا سوال کا حصہ آپ کا یہ تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا, تو یقیناً حکومت ہوگی. پاکستان میں جو ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ یہ لے کے چلے ہیں, سارے سائنٹسٹ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی 70-80% پاپولیشن اگر انفیکٹ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہرڈ امیونٹی مل جائے, ایسا اس اچیو کر لیں آپ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2% ہمارا ڈیتھ ریٹ ہے, 2% نہ بھی صحیح 1% صحیح. تو اگر ہرڈ امیونٹی کی طرف آپ جانے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں تو پاکستان کی 70% آبادی کو 15.5 کروڑ بنتی ہے, تو 15.5 یا 15 لاکھ لوگوں کی قربانی دینے کو آپ تیار بیٹھ گئے ہیں. اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو, لیکن جب ہم خود ذہنی طور پہ گورنمنٹ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اتنے لوگ اگر مرتے ہیں تو مر جائیں,
تو یہ بہت کرمنل سوچ ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, بڑی خوفناک سوچ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ مریں گے, اگر گورنمنٹ کے فیصلے غلط ہوں گے تو یقیناً حکمران کی گور گردن پہ ہوگا. اکاؤنٹ فار اس کو عوام کتنا کرے گی اور اللہ کتنا کرے گا, یہ وقت بتائے گا. ہم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, صرف تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے, دست تعاون بڑھا رہے ہیں, اور صرف اپیل یہ کر رہے ہیں کہ خدارا حکومت جو ہے وہ سائنٹسٹ کی بات سنے, ڈاکٹرز کی بات سنے, ورلڈ ویو کی بات سنے. یعنی کیسی حکومت ہے, نہ ہم دنیا کے جدید ممالک کو فالو کرتے ہیں, نہ اسلامک ممالک کو فالو کر رہے ہیں, نہ جن ملکوں میں یہ سب سے زیادہ تیزی سے کنٹرول ہوا ان کو فالو کر رہے ہیں, نہ WHO کو فالو کر رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری اپنی ایک فلسفی ہے. چلیں اچھا, اب آپ کا سوال کہ ہوگا کیا, صحیح ہے. اچھا, میرا ذاتی خیال آج بھی یہ ہے کہ آنے والا وقت بہت خوفناک ہے, اور اس کے لیے پہلے ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی آسما, ہم جب بھی یکجہتی کی بات کرتے ہیں آگے سے گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہ ACOC موجود ہے, وہ فلاں موجود ہے. اگر ہر دور میں یہ کمیٹیاں موجود ہوتی ہیں, پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے, لیکن آپ کے ملک کی تاریخ یہ ہے کہ جب جب بڑے کرائسس آئے, آپ نے بڑے فیصلے کرنے تھے, ساری قومی قیادت کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بیٹھ کے جب ایک آواز میں آپ نے باتیں کی تو قوم نے اس آواز کو پہ لبیک کہا, اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا. آج بھی آپ کو جو لیکن ایسا نہیں ہو رہا زبیر صاحب, ایسا نہیں ہو رہا. جو قاہرہ صاحب کی اور آپ کی خواہش ہے سر, جو آپ کی اور قاہرہ صاحب کی خواہش ہے وہ نہیں ہو رہی زبیر صاحب, تو پھر اور خاص کر کے اس وقت جو صورتحال ہے, مثلا ادویات کا اسکینڈل تھا, پھر اس کے بعد چینی آئی, آٹا آیا, اور اب پیٹرول غائب ہو گیا ہے, اور پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں. آپ کو بھول گئے جو قرضوں کا اسکینڈل تھا, قرضوں کے اوپر کمیشن بنا تھا, یعنی کہ وزیر اعظم کمیشن بنا تھا, لیکن یہ تو عوام سے ڈائریکٹ عوام سے تعلق ہے. تو زبیر صاحب ٹھیک, تو زبیر صاحب کیسے گورننس کے ایشوز کہاں لے کے جائیں گے؟ جی زبیر صاحب یہ بھی بتا دیں, اور ہمایوں صاحب بھی بتائیں کہ چینی کے اسکینڈل آیا, اس پہ کمیشن بنا, سب کچھ بڑے رولے ہوئے لوٹ پر, کیا چینی کے ریٹ کم ہوئے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی اثر پڑا؟ عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ سر ابھی تو پیٹرول کی بات کر لیتے ہیں نا, پہلے چینی پرانی ہو گئی ہے اب. جی زبیر صاحب پہلے آپ بات کر لیں, پھر میں ہمارے صاحب کے پاس آتا ہوں. جی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ حکومت کبھی آئی نہیں تھی, اور نہ ان کو احساس ہے کہ وہ کتنی نااہل حکومت ہے. کبھی بھی کوئی اسکینڈل آتا ہے جس میں پیٹرول کا اسکینڈل آیا ہے, پیٹرول نہیں مل رہا. مطلب کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ مہنگا جب ہوتا ہے پیٹرول تو گالیاں پڑتی ہیں حکومتوں کو, لیکن یہ پہلے واقعہ ہے پچھلے 75 سال میں کہ اتنا سستا ہونے کے باوجود حکومت کو گالیاں پڑ رہی ہیں. مطلب آپ نے کبھی یہ ملاحظہ کیا؟ اچھا اب کیا کون قصوروار ہے؟ مافیا, اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور ابھی جب وہ آگے انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ لے جائیں گے سن 85 میں, کیونکہ جو ایشو ایٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کو ریزالو نہیں کر سکتے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. جیسے چینی کی ایگزامپل ہے, پتہ ہی نہیں کہ چینی کی قیمت کو مینج کیسے کرنا ہے, اس کو چھوڑ کے سن 85 پہنچ گئے. بیکاز جب آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے, جب آپ میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے, جب آپ کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کے جب آپ کے اتنے انکمپیٹنٹ اور ناکارہ کپتان بیٹھے ہیں جو عمران خان ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے, یہ نہیں بتا رہے. اچھا ہمارے صاحب, اچھا زبیر صاحب آپ کی جو تنقید ہے وہ انہوں نے ایک بڑا پیارا سا جملہ بیچ میں چھوڑا کہ آپ کے بھائی بھی تو وزیر ہے اس وقت اور وہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ ہمایوں صاحب کا کان میں میرے پڑا تھا, تھوڑا سا ہی آیا تھا. لیکن ہمایوں صاحب بات تو یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے اور قاہرہ صاحب, عوام تو اس وقت ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہی ہے ہر چیز کا, اور اگر یہی صورتحال رہی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ بے شک حکومت کہتی رہے کہ ہم مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے. جی پیٹرول کے حوالے سے. جی میں پیٹرول کے حوالے سے, دیکھیے زبیر نے صحیح کہا کہ ہم نے تو پیٹرول کی قیمتیں بہت ہی میسیولی کم کی ہیں. اب یہ ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, اس میں زیادہ تر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ ملٹی نیشنلز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, PSO, شیل, کولٹیکس اور اٹک آئل, اور یہ بڑی کمپنیز ہیں. اب میں نے تھوڑا سا اس کو انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. پرائم منسٹر نے ایک کمیشن تو نہیں بنایا, پرائس کنٹرول باڈی کو کہا ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اوگرا بیٹھی ہے, ریگولیٹڈ سیکٹر ہے,
میں پہلی چیز تو میرے سمجھ میں یہ آئی کہ جب قیمتیں اتنی ڈراسٹکلی سستی ہوئی ہیں تو جو پیٹرول پمپس ہیں اس میں سٹاک جو مہنگا سٹاک پڑا ہوا ہے اس وجہ سے شاید کچھ یہ سلو موومنٹ ہوئی ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری میرے ذہن میں یہ وجہ تھی کہ کرونا کی وجہ سے اور پورٹس میں ایکٹیویٹی شاید افیکٹ ہوئی ہو, ساری دنیا میں ایکٹیویٹی افیکٹ ہوئی ہو. آیا جو ہماری شپمنٹس باہر سے آنی تھیں وہ کتنی آنی تھیں اور وہ وقت پہ آ سکیں؟ پوری دنیا میں کرائسس ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ ریفائنریز جو پاکستان میں انٹرنلی پروڈیوس کر رہی ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکشن پہ کرونا کے وجہ سے فرق تو نہیں پڑا, لیکن ٹوٹل آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, سر اجازت دیں, آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, آپ اہم حکومتوں میں اہم وزارتوں پہ رہے ہیں, ہر مہینے کا کوٹا ہوتا ہے اور کل بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوا ہے جی. تو یہ کیسے گورنمنٹ اتنی لاپرواہ تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ٹڈی دل کا معاملہ تھا تو وہ ادارہ ہی کام نہیں کیا جو کہ فالو کرتا ہے ٹڈیوں کو افریقہ سے اور یہاں تک لے کے آتا ہے. لیٹر موجود ہے, پی ایس او نے لکھا پہلے کہ جی شارٹیج ہو رہی ہے, اس کا فوراً کو بندوبست کرے سٹاکس کا. جی مہاراج جی مارچ میں لکھا تھا. اگر اجازت ہو تو پرائم منسٹر نے بہت اس کا ہائیسٹ لیول پہ نوٹس لیا ہے. آئی تھنک ہمیں جلد حقائق پتہ چل جائیں گے اور اس شارٹیج کو میری نظر میں دور کیا جائے. ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سوال کر لوں اگر مائنڈ نہ کریں تو؟ جی جی سر آپ کی بات میں نے کبھی مائنڈ کی ہے؟ بہت بہت مہربانی. دیکھیے آپ نا مجھے آپ کا بہت احترام ہے. پہلی گزارش ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو 5 دفعہ نوٹس دے چکے چینے کی قیمتوں پہ, ادویات کی قیمتوں پہ, جو قرضوں کا کمیشن اور فلاں. بتائیے اب جو چینی کے کمیشن کو 1985 تک لے جانے کا فیصلہ ہوا ہے, کیا 1985 کا ریکارڈ آپ یا باقی شوگر ملیں دے پائیں گی یا پابند ہیں رکھنے کی؟ اتنے 35 سال پرانا ریکارڈ پڑا ہوا ہے کسی کے پاس؟ اچھا اب مجھے قائرہ صاحب یہ سوال ہمایوں صاحب آپ نوٹ کر لیں. سر آپ نوٹ کر لیں, مجھے بریک لینا ہے. آسما شیرازی سے صرف میں کبھی کنڈیشن نہیں لگاتا, میری بہن ہے, میں نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ میں آپ کے شو میں چینی کی کوئی بات نہیں کروں گا, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ہم تو سر پیٹرول کے اوپر اور سٹیل مل پہ بات کرنی ہے. سر یہ قائرہ صاحب نے پوچھا ہے, میں تو یہ کیونکہ آپ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ہاں سر آپ اس وقت حکومت میں بالکل, سر آپ پارٹی کے اندر ہیں. میں سر بریک لے لوں, ابھی مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد ہم نے اسٹیل مل پہ بھی بات کرنی ہے. سر اسٹیل مل پہ بھی بات کرنی ہے. ہمایوں اختر صاحب سے بہت اہم سوالات ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں لیکن حکومتی جماعت کا حصہ ضرور ہیں, ضرور پوچھیں گے ان سے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں اسٹیل مل کا معاملہ تو رہ ہی گیا, لیکن کوئکلی ایک سوال قائرہ صاحب نے پوچھا تھا, لیکن بہرحال زبیر صاحب نے بھی کچھ ایڈ کرنا ہے, پھر میں ہمایوں صاحب کے پاس ہی جاؤں گی. جی زبیر صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ جو ہمایوں جب بات کر رہے تھے کہ وہ نوٹس لے لیا گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ میں صرف آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ جون 3 کو پرائم منسٹر کے پاس ایک شکایت پہنچی, جس کے بعد وہاں سے پرائم منسٹر آفس سے اوگرا میں گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹس لیں گے. پلیز ہم تھک گئے یار, خدا کے لیے. حکومتیں ایسے نہیں چلتی, حکومتیں چلتی ہیں افیکٹولی, پرو ایکٹیو فیصلہ سازی سے. یہ نہیں ہوتا کہ ریئیکٹیو آج یہاں ادھر ایک کرائسس آ کے تو ادھر شروع ہو گیا. نوٹس لے کے وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف نہیں, پرائم منسٹر نے جس چیز کا نوٹس لیا اس کا ہوا ہی کچھ نہیں. قائرہ صاحب بھی کہہ رہے جو جس چیز کا بھی نوٹس لیا وہ نہیں ہوا. ہمایوں صاحب چونکہ سر ٹائم کم ہے تو ہمایوں صاحب سے پوچھ لوں. ہمایوں صاحب بابر روان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. وہی چیزیں تو نہیں ہو رہی اس وقت, تو کیسے ہوگا, کیسے چلے گا اگر اتنے مافیاز کو آپ نے کنٹرول نہیں کرنا تو؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ کیا ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں آئل کے بارے میں. میں امید کرتا ہوں جلدی حل ہو جائے گا. ادھر ذکر ہوا اگر آپ کی اجازت ہو یہ ڈیٹ کمیشن کے بارے میں. ڈیٹ کمیشن اس لیے بنا تھا کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں یہ دیکھا کہ پاکستان کی فورن ڈیٹ کا میچورٹی پیریڈ
ड्यूरेशन कम होती जा रही है, जितनी कम ड्यूरेशन होती है उतना डेट महंगा होता है, और डेट ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल डेट होता जा रहा है, कंसेशनरी नहीं। कंसेशनरी डेट होता है वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस का, या बायलैटरल डेट जो आपको मिलता है, ये इससे हम हट के हम कमर्शियल डेट की तरफ जा रहे हैं। मसलन ये जो दौर था 2013 से 2018 PMLN का, इसमें $14 बिलियन कमर्शियल डेट लिया गया। अब ये कमीशन जो है ये बहुत ही अहम एक चीज है, क्योंकि ये मुल्क के लिए भी इस वक्त बड़ा जरूरी है कि हम कमर्शियल से ये कंसेशनरी डेट की तरफ जाएं। तो ये रिपोर्ट आएगी जल्द और बड़ी कारामद साबित होगी। मैं भी इस पे एक बात ऐड करता हूँ। अल्लाह करे। जी कायरा साहब, जी कायरा साहब। आसमा, गुजारिश मेरी बात से ये है कि डेट तो पाकिस्तान में आपकी हुकूमत ने सबसे ज्यादा लिया, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो कमर्शियल डेट आप फरमा रहे हैं उससे ज्यादा है। जो आपने पे किया, आपने पाकिस्तानी करेंसी में उसका इंटरेस्ट देना था, और यहाँ से वो डॉलर लेके वापस भेजते रहे, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिस्काउंट रेट था वो 13% तक था। तो ये बहुत बड़ा जुल्म तो इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा कर्ज लेके आपने किया है। दूसरी गुजारिश ये है चले सर, बहुत साहब मैं आपकी करेक्शन कर दूं माजरत के साथ। That was the purchase of Pakistan investment bonds. That was not a debt. वो भी रेट वही है ना हमारे साथ। इसके ऊपर आपके साथ एक अलग प्रोग्राम करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी सवालात इस वक्त हैं, जाहिर है कि पार्लियामेंट तो एक्टिवली उस तरह से काम नहीं कर पा रही। इस वक्त भी एक लंबी लिस्ट है पार्लियामेंटेरियंस की जो कि कोविड में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन एक चेक ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट वो चेक रख सकती है, मुख्तलिफ इदारे वो चेक रख सकते हैं, जो कि अगर जमहूरियतों में ना रखे जाएं तो फिर किसी चीज़ का कोई नतीजा नहीं निकलता। इतनी चीज़ें हो गई, इतने ज़्यादा कमीशन बन गए, इतनी इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटियाँ बन गई, रिपोर्टें आ गई, क्या कुछ हुआ? पाकिस्तान के अवाम सिर्फ जवाब चाहते हैं उनकी ज़िंदगियों का। खुदा के लिए, कोरोना के लिए अभी भी सब मिल बैठें और कोई एक स्ट्रेटजी बना लें। हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।